नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और ये रमज़ान करीम की जो ये सीरीज़ चल रही है इससे आपको कुछ फ़ायदा हासिल हो रहा होगा, माइंड में कुछ चीज़ें कंपाइल हो रही होंगी कि इस बार रमज़ान में क्या करना है, कैसे करना है। कुछ नए नए आइडियाज़ आ रहे होंगे कि इस दफ़ा मैंने इस तरीके से नेकी करनी है, ऐसे अपनी नमाज को बेहतर बनाना है, अपनी तजवीद को बेहतर बनाना है, रोज़े को खासुल खास कैसे बनाना है। उसने ज़न है अल्लाह ताला हम सब की कोशिश को कबूल फरमाए, हम सब के लिए आसानी करे, हम सब के लिए इस रमज़ान करीम को बेहतरीन रमज़ान बना दे और हम सब के लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रमज़ान शहरुस सुहूरी वल अफ्तारी, यानी सहरी और अफ्तारी का महीना रमज़ानुल करीम। रोज़ा नफ्स को अल्लाह की अताअत का पाबंद बनाता है। बंदा अल्लाह के हुक्म से एक ख़ास वक्त तक खाना पीना छोड़ देता है और एक मखसूस वक्त में सहरी, ख्वाह इसका दिल चाह भी रहा हो या ना चाह रहा हो, तो अल्लाह की खुशनुदी के लिए वो खाता है। बाज़ औक़ात सहरी खाने में नापसंदीदगी का इजहार किया जाता है क्योंकि दिल नहीं कर रहा होता, हम आदी नहीं होते हैं उस वक्त खाने की। कभी तहज्जुद टाइम उठें या सहरी वक्त उठें तो बाज़ लोग सहरी करते ही नहीं है कि नहीं दिल चाह रहा था, बाज़ लोग वक्त से पहले ही खा लेते हैं। जबकि ताख़ीर से खाना इखलाक़े नबूवत में से है। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 काम अखलाक़े नबूवत में से हैं, अफ्तारी में जल्दी, सहरी में ताख़ीर और नमाज में दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखना। यानी कि अफ्तारी में जल्दी का मतलब ये है कि जैसे ही सूरज गुरूब हो गया, मगरिब हो गई, इफ्तार कर लो, उसे बेजा ताख़ीर करने की कोई ज़रूरत नहीं। सूरज गुरूब हो गया, इफ्तारी कर ली। और सहरी में थोड़ी सी ताख़ीर इस तरह से कहने का हुक्म है कि नमाज से थोड़ी देर पहले आप खाएं। अफजल यही है, नमाज से जो अजान है, अजान से थोड़ी देर पहले आप खाएं। बहुत ज़्यादा जल्दी उठने की, बहुत पहले खाने की, बाज़ लोगों को वाकई आदत है, रात को खा के सो जाते हैं, भी हमसे उठा नहीं जाता, तो ये गलत है। सहरी के लिए उठें, सहरी का एहतमाम करें और सहरी का खाना खाएं। जी, सहरी का इत्माम ज़रूर करना चाहिए। बंदा मोमिन के लिए सहरी खाने में बरकत है और सहरी खाना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, सहरी खाओ क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। हज़रत इरबाज़ बिन सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में सहरी के लिए बुलाया और फरमाया, आओ मुबारक खाना खा लो। सुनन अबी दाऊद की रिवायत है। सहरी अल्लाह की अता है। अब्दुल्ला बिन हारिस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी से रिवायत करते हैं कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सहरी बरकत है जो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई है, इसीलिए इसे मत छोड़ो। सुनन निसाई की हदीस है, मकदाम बिन माद यकरब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग अपने ऊपर सुबह का खाना यानी कि सहरी को लाजिम करो, इसलिए कि वो सुबह का मुबारक खाना है। यहाँ से हमें सहरी की फजीलत पता चलती है कि सहरी खानी चाहिए, लाजमी खानी चाहिए, उसका एहतमाम भी करना चाहिए। एहतमाम करने से मुराद ये नहीं है कि आप मतलब रात को जो है वो जल्दी उठ जाएं, तहज्जुद से पहले उठ जाएं, बस मुर्ग मुसल्लम तैयार हो रहे हैं, एक्स्ट्रा नवादरात बन रहे हैं, पकवान पक रहे, नहीं। एहतमाम करने से मुराद ये नहीं है। एहतमाम करने से मुराद ये है कि उठें, खुशी से जो भी ताज़ा खाना है, सादा खाना है, खुशी के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ के शौक के साथ खाएं कि हम सहरी खा रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा कर रहे हैं, इस खाने में बरकत है, हमारे लिए खैर है। इस तरह खुश होकर सहरी खाएं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसा होगा कि आई एम नॉट यूज्ड टू, कि मुझे आदत नहीं है या मेरा दिल नहीं चाह रहा, उस टाइम पे हम लोग खाने के आदी भी नहीं होते हैं, तो लेकिन 1-2 दिन में एक रूटीन बन जाती है तो फिर अच्छा भी लगता है। और दूसरा, वो वक्त ही इतना बरकतों वाला है, खैर वाला है, अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल हो रही हैं, खैर नाजिल हो रही है। अल्लाह ताला उस वक्त
آخری آسمان پر، پہلے آسمان پر آئے ہوئے ہیں، پکار رہے ہیں، تہجد کی نماز ادا کریں، نوافل ادا کریں، کھانا کھائیں، ذکر اذکار کریں، اچھی اچھی باتیں ایک دوسرے سے ڈسکس کریں، تو بہت خیر والا، بہت برکتوں والا وقت ہے۔ سحری ضرور کھانی چاہیے، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا ہو۔ مسلم احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھانا باعث برکت ہے، اس لیے اسے ترک نہ کیا کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو، یعنی کہ کچھ بھی آپ نے انٹیک ضرور کرنا ہے۔ اٹھپہرا روزہ، جس کو ہمارے ایک ٹرینڈ ہے اٹھپہرا روزہ ہے، وہ نہیں رکھنا چاہیے۔ کچھ نہ کچھ آپ نے، ایک کھجور کھا لیں، نہیں دل کر رہا دودھ پی لیں، کوئی پھل کھا لیں، پانی پی لیں، لیکن کھائیں ضرور، ثواب کی نیت سے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی نیت سے سحری کو ضرور کھائیں۔ سحری کھانے والوں پر رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور فرشتے ان کے لیے رحمتوں اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی فضیلت ہے سحری کھانے کی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر رحمتیں نازل کرتا ہے، درود بھیجتا ہے، رحمتیں بھیجتا ہے، فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ کتنا خیر سمیٹنے کا موقع ملتا ہے اس وقت پر، ہم اس کو ضائع کر دیتے جسٹ اس وجہ سے کہ میرا دل نہیں کر رہا، کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ نو، سحری کھائیں، لازمی کھائیں۔ اب اتنی فضیلت پتہ چل رہی ہے اس کی، تو اب تو کوئی نہیں چھوڑے گا، انشاءاللہ ہم نہیں چھوڑیں گے، جو چھوڑتے ہیں وہ بھی نہیں چھوڑیں گے، اور اگر نہیں بھی دل کر رہا تو ہم کھائیں گے انشاءاللہ۔ کھجور بہترین سحری ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ سحری میں متوازن غذا استعمال کرے تاکہ دن بھر تر و تازہ رہے اور صحیح طور پر فرائض اور دیگر عبادات ادا کر سکے۔ وہی بات کہ اب جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری نہیں کھانا، پکوان نہیں کھانے، گھی کی تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی، جو چیز آپ کی صحت کے لیے اچھی، آپ دہی لیں، پھل لیں، دودھ لیں اس وقت پر، ٹھیک ہے، گھی ہلکا پھلکا لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ سارا دن انرجی چاہیے ہوتی ہے، اور کھجور دیکھیں بہترین چیز ہے۔ سحری میں کھجور کھائیں، ایک کھا لیں، دو کھا لیں، تین کھا لیں، جتنی ہمت ہے کھائیں، تاکہ سارا دن آپ کی انرجی آپ میں رہے، آپ انرجائزڈ رہیں، انرجیٹک رہیں، اور اپنے تمام کام صحیح طور پر ادا کر سکیں۔ افطاری کا وقت خوشی کا وقت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا۔ دو خوشیاں روزے دار کے لیے، ایک کیا ہے کہ جب افطاری کی جو خوشی ہوتی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، سارے دن کی بھوک ہوتی ہے، سارے دن کی پیاس ہوتی ہے، گرمیوں کے روزے ہیں تو سارے دن کی گرمی ہوتی ہے، برداشت ہوتی ہے، کتنا ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہوتا ہے، اور پھر اچانک سے سامنے سب کچھ آتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے ہم کھاتے ہیں، تو اس وقت کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری خوشی کیا ہوگی کہ جب ہم لوگ اپنے رب سے ملاقات کریں گے تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روزے کا اجر مخفی رکھا ہوا ہے، چھپا کر رکھا ہوا ہے، اس کا جو اجر ملے گا اس کی خوشی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ روزے کا اجر ہمیں نہیں پتا کتنے گناہ ہے، کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک سرپرائز رکھا ہوا ہے ہمارے لیے، تو وہ سرپرائز کی جو ایک خوشی ہوگی اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا۔ افطار جلدی کرنا مسنون ہے، چنانچہ سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے بھلائی پر رہیں گے۔ دیکھیں، جلدی کرنے میں بھلائی ہے، جیسے سورج غروب ہو گیا افطار کر لیجیے۔ اب تو ہمارے مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر ہے، اذان ہو رہی ہے، اعلان ہو رہے ہیں، لیکن جن جگہوں پر ایسا نہیں بھی ہوتا وہاں آپ لوگ سورج غروب ہو گیا، سورج کی ٹکیا جو ہے جب غائب ہو گئی، مغرب ہو جاتی ہے، اس وقت آپ افطار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی نے روزہ رکھا تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کریں، اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کریں، بلا شبہ پانی پاک کرنے والا ہے، یعنی کہ فرسٹ پریورٹی یہی ہے کہ کھجور سے روزہ افطار کیا جائے۔ اگر کھجور نہیں ملتا تو دوسری پریورٹی یہ ہے کہ آپ پانی پئیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے رومرز ہیں جن نمک سے کریں یا کچھ اور اس طرح، فرسٹ پریورٹی آپ نے حدیث پڑھ لی، افضل یہی ہے کہ آپ کھجور سے روزہ افطار کریں، اگر کھجور نہیں ہے تو آپ پانی سے روزہ افطار کریں۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے پہلے تازہ کھجوروں سے
روزہ افطار فرماتے، اگر تازہ کھجور نہ ہوتی تو خشک کھجور تناول فرما لیتے، یہ بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرتے تھے. یعنی کہ فرسٹ پریورٹی تازہ کھجوریں، جو نرم نرم بڑے مزے کی کھجوریں ہوتی ہیں وہ کھائیں. وہ نہیں میسر تو خشک کھجوریں، دوکے خشک ہوتے ہیں وہ خشک کھجوریں ہوتی ہیں وہ کھائیں. وہ نہیں ہے تو چھوارے خشک کھجوروں میں آ جاتے ہیں، وہ بھی نہیں ہے تو پھر پانی پر. دیکھیے فرسٹ 3 لیول آپ کھجور کے ہی پورے کریں. تازہ کھجور، تھوڑی سی ڈرائی کھجور جو ڈوکے ڈرائی ہوتے ہیں، یا چھوارے لے لیں. نہیں ہے پھر آپ پانی پر کھائیں. افطاری کروانے کا اجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کروایا اس سے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اس اجر سے کوئی چیز کم نہیں ہوگی. یعنی کہ ایک میں روزہ دار نے روزہ رکھا ہے، اس کو اپنے روزے کا اجر ہے. جو کوئی اس کو روزہ افطار کروا رہا ہے تو اس کو افطار کروانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر ہی اجر ملے گا. ہو سکتا ہے روزے دار نے خود بھی روزہ رکھا ہوا ہے تو اس کو ڈبل ہو جائے گا. ہو سکتا ہے روزہ افطار کروانے نے خود بھی روزہ رکھا ہوا ہے تو اس کو اپنے روزے کا تو اجر ملے گا، لیکن افطار کروانے کا بھی اس کو اجر ملے گا. ٹھیک ہے. اب اگر ہو سکتا ہے اس نے روزہ افطار کروانے والے نے روزہ نہیں رکھا ہوا تو بھی اس کو افطار کروانے کی وجہ سے روزے دار کے برابر اجر ملے گا. کوئی شرعی عذر میں ہے، کسی بیماری میں ہے، کسی سفر میں ہے، یا کسی پرابلم میں ہے، وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا اور وہ روزہ افطار کروا دیتا ہے تو اس کو روزہ رکھنے کا اجر ملے گا، اور جس نے روزہ رکھا تھا اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اب کرنے کے کام ہے، تھوڑے سے پریکٹیکل پوائنٹس ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. سحری اور افطاری کا اہتمام اعتدال کے ساتھ کریں، کیونکہ یہ شہر الطعام نہیں ہے بلکہ شہر الصیام ہے. صرف کھانا پینا ہمارے روزے کا مقصد نہیں ہے کہ سحری میں یہ ڈشز ہونی چاہیے، افطاری میں یہ ڈشز ہونی چاہیے. دیکھیے ہمارے بہت سارے پروگرامس، کوکنگ پروگرامس ہیں، یا مائنڈ میں کچھ ریسیپیز آنا چاہیے، رمضان میں یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے، بنائیں. ٹھیک ہے بنائیں، لیکن بالکل آپ کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے آج میں نے صبح یہ بنایا تھا، آج شام کو یہ بنانا ہے، کل یہ کرنا ہے، یہ دعوت کرنی ہے، اس کو اس طرح کھانا ہے. یہ رمضان کا مقصد نہیں ہے. بہت مرغن غذاؤں اور پیٹ بھر کر کھانے سے پرہیز کریں تاکہ جسم میں سستی پیدا نہ ہو. اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم پیٹ بھر کر، کیونکہ ہم گٹا گٹ پی رہے ہوتے ہیں، جوس لے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ فرائیڈ چیزیں ہوتی ہیں، واقعی ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ بھر جاتا ہے. مغرب کی نماز پڑھنی مشکل ہو رہی ہوتی ہے روزہ کھولنے کے بعد، اور عشاء کی نماز پڑھنی، تراویح پڑھنی مشکل ہو رہی ہے کیونکہ پیٹ اتنا بھر چکا ہوتا ہے، کمر سیدھی نہیں ہو پا رہی ہوتی. پھر عبادت میں وہ خشوع و خضوع نہیں رہتا ہے، سکون نہیں رہتا، مزہ نہیں آتا ہے. بچا ہوا کھانا ضائع نہ کریں بلکہ کسی ضرورت مند کو دے دیں. افطار کے وقت کی دعائیں ہیں. روزہ کھولتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات کہتے تھے: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، مشکوٰۃ المصابیح کی روایت ہے لیکن یہ ضعیف روایت ہے. اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق میں سے افطار کیا. دوسری دعا جو صحیح حدیث ہے، سنن نبی داؤد کی ہے: ذهب الظمأ وابتلت العروق فثبت الاجر انشاء اللہ. پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا. روزہ افطار کرانے والے کو یہ دعا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روزہ افطار کیا اور پھر یہ دعا دی: افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائکہ. سنن ابو داؤد کی روایت ہے. روزے دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں. بہت خوبصورت دعا ہے یہ، اس کے لیے ہے جو آپ کو روزہ افطار کروا رہا ہے. تو روزہ کھولنے والے کو، روزہ افطار کروانے والے کو یہ دعا دینی چاہیے. یہ دعائیں یاد کریں. جن کو آتی ہیں وہ ایک دفعہ ریوائز کر لیں، جن کو نہیں آتی وہ یاد کر لیں، تاکہ اس رمضان میں ہم صحیح دعاؤں کے ساتھ، صحیح احادیث میں جو دعائیں آئی ہیں، جو دعائیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی، ہم ان دعاؤں کے ساتھ اپنے روزوں کو افطار کریں. روزہ رکھنے کی کوئی دعا نہیں ہے. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ روزہ افطار کرنے کی دعا ہے، روزہ رکھنے کی کوئی دعا نہیں ہے. جو دعا کی جاتی ہے اس سے کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بار اپنے رمضان میں جو روزے رکھیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رکھیں، قرآن میں جیسے حکم آیا ہے ویسے رکھیں۔ جو چیزیں ایکسٹرا ہمارے دین میں شامل ہوئی ہیں کوشش کریں کہ ان کو ہم نے کنڈیم کرنا ہے، ان کو ہم نے چھوڑنا ہے اور ان چیزوں کو اپلائی کرنا ہے جن پر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، جن پر ہمارے صحابہ کرام کا عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، برکتوں والا، خیر والا، عافیتوں والا معاملہ کرے۔ اسی کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔